بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ٹوڈے the date is 25th May 2025. It's Sunday. I am reading Dawn News, and the topic is troubled water. Troubled waters. This is the small and short passage written by the analyst and the writer. I have read it, and it includes and contains profound knowledge about the current situation that is happening in Pakistan and India. This article is about the current situation and the current circumstances between Pakistan and India regarding the Indus Water Treaty. First of all, troubled water. Troubled mean problem, difficulty, issue, inconvenience. The problem related to IWT known as Indus Water Treaty. The author, the writer, start his article by the word though. He said, though the guns may have fallen silent on both sides, the Indian state continues to dangle the threat of stopping Pakistan's rightful access to transboundary rivers. The author is saying کہ بیشک جو جنگ ہے the guns may have fallen silent on both sides بہت پیارا فکر ہے. وہ بولتا ہے کہ بیشک جو ہے جنگ بندی ہو چکی ہے. The ceasefire has commenced between the two nations, but the Indian state جو انڈین کنٹری ہے وہ لگاتار کیا کر رہی ہے the threat of stopping Pakistan. وہ لگاتار پاکستان کو ایک خطرہ دے رہی ہے, ایک آفر دے رہی ہے کہ ہم آپ کے پانی کو روک دیں گے. ٹھیک ہے, the threat of stopping Pakistan's rightful access to transboundary rivers. کہ پاکستان کا جو rightful access تھا, یعنی پاکستان کا ایک رائٹ ہے, اس کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے ٹرانسباؤنڈری ریورز سے مراد یہ ہے کہ وہ ریورز جو بارڈر کے پار ہیں. As you know that the 6 rivers started from the India has authority to control the 6 rivers. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ رہا ہے انڈین اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اب وہ آتھر کہہ رہا ہے کہ انڈین اسٹیٹ کنٹینیوز ٹو ڈینجر دا تھریٹ آف اسٹاپنگ, کہ انڈین اسٹیٹ جو ہے وہ لگاتار پاکستان کو تھریٹ دے رہی ہے کہ ہم آپ کا پانی روک دیں گے, جو کہ پاکستان کا رائٹ فل ایکسیس ہے, جو کہ پاکستان کا ایک حق ہے. جو ریور کے پار 3 ریورز ہیں نا, جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی تھی 1960 کے اندر, اس میں ورلڈ بینک نے یہ سائن کیا تھا کہ ہم 6 ریورز کو ایکولی ڈیوائڈ کر رہے ہیں پاکستان اینڈ انڈیا کے درمیان. ٹھیک ہے, جو پاکستان کے 3 ریورز تھے وہ تھے انڈس ریور, چناب ریور اینڈ جہلم ریور, اینڈ دا انڈین 3 ریورز آر بیاس, ستلج اینڈ ون مور. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یہ والی لائن تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ though the guns may have fallen silent on both sides, the Indian state continues to danger the threat of stopping Pakistan's rightful access to transboundary rivers. کہ بے شک سیز فائر ہو چکی ہے, لیکن انڈیا لگاتار پاکستان کو تھریٹ دے رہا ہے کہ ہم آپ کا پانی روک دیں گے, جو کہ پاکستان کا کیا ہے, رائٹ فل ایکسیس ہے. پاکستان کا ایک حق ہے کہ ان 3 ریور سے وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ لائن. اسپیکنگ ایٹ این ایونٹ ان راجستھان ریسنٹلی, انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی is reported to have said that Pakistan would not have access to Indian rivers in reference to New Delhi's holding in abeyance the Indus Water Treaty. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی ایک ایونٹ میں, راجستھان کے اندر ایک ایونٹ ہوا تھا, وہاں پر وہ بول رہے تھے کہ پاکستان کا کوئی ایکسیس نہیں ہے, پاکستان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, پاکستان کے پاس کوئی لبرٹی نہیں ہے کہ وہ انڈین ریورز کو ایکسیس کر سکے. انڈین ریور سے مراد وہ ریورز جو ورلڈ بینک نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے,
तो वो ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ये कह रहा है कि पाकिस्तान के पास कोई एक्सेस नहीं है इन रिवर्स का पानी इस्तेमाल करने का, इन रेफरेंस टू न्यू दिल्लीज होल्डिंग इन अबायंस द इंडस वाटर ट्रीटी, कि वो ये रेफरेंस देता है कि जैसे हमने न्यू दिल्ली के अंदर एक न्यू दिल्ली के अंदर हमने जो है ना वाटर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। इन अबायंस का मतलब होता है कि टेम्परेरी तौर पर, परमानेंटली नहीं टेम्परेरी तौर पर हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी जो मुआहिदा हुआ था 1960 में, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, ठीक है, उस मुआहिदे को जो है ना हमने सस्पेंड कर दिया, तोड़ दिया है, ठीक है, होल्ड कर दिए थोड़ी देर। अब आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, मिस्टर मोदी आल्सो थ्रेटेंड टू मेक पाकिस्तान इकोनॉमी पे फॉर टेररिज्म, ठीक है, मिस्टर मोदी ने आल्सो ये एक जो है ना थ्रेट किया है, एक धमकी दी है कि पाकिस्तान इकोनॉमी को पे फॉर टेररिज्म, कि जो रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ है वो ये कहते हैं कि जो अटैक पाकिस्तान ने करवाया है पहलगाम में, ये जो मेन इसका जो हम कह सकते हैं कि जो करवाने वाला है, जो इसको ऑपरेट करने वाला है, वो पाकिस्तान है, ठीक है। दे आर ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर द पहलगाम अटैक हेल्ड इन कश्मीर, ठीक है, जो अकर किया गया था कश्मीर के अंदर, उस टेररिस्ट एक्टिविटी को वो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम करते हैं कि उन्होंने किया था। अब मिस्टर मोदी ने इसके रेफरेंस में ये बोला है कि पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट एक्टिविटी की थी पहलगाम के अंदर, हम उसको ज़रूर, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को ज़रूर पे करना पड़ेगा, यानी उसका खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत को, ठीक है। जब पाकिस्तान, इससे मुराद ये है कि जब पाकिस्तान को हम वाटर नहीं देंगे तो वो एग्रीकल्चर लॉस हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है जो हमारे पास राइस है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ पर राइस एक्सपोर्ट करते हैं, मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब पानी नहीं होगा तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, और जब इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी तो पाकिस्तान जो है ना इकोनॉमिकली सफ़र करेगा। अब नेक्स्ट, सच bombast repeatedly being deployed by the Indian leaders perhaps to mollify domestic critics after Indians less than stellar military performance during the recent hostilities, कहता है will further poison ties, कहता है कि अब ये जो सच बम्बास्ट रिपीटेडली बीइंग डिप्लॉयड, इसका मतलब ये है कि बम्बास्ट का मतलब होता है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है, हाई साउंडिंग लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग यूज टू इम्प्रेस पीपल, ये जो बड़ी बड़ी बातें करना कि मैं ये कर दूंगा, जिसे हम कह सकते हैं ना एग्जेजरेशन, ठीक है, एग्जेजरेशन, ठीक है। उसने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं ये बार बार जो है ना यूज़ की जा रही है इंडियन लीडर से, ठीक है। मुख्तलिफ इंडियन लीडर्स इंक्लूडिंग द नरेंद्र मोदी यूजिंग सच बम्बास्ट लैंग्वेज टू इम्प्रेस द डोमेस्टिक क्रिटिक्स। इससे मुराद ये है कि डोमेस्टिक का मतलब होता है कि जो उस कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक है, कंट्री से बाहर नहीं, इंटरनेशनली नहीं, कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिटिक्स है, क्रिटिक्स का मतलब होता है जो नाक़दीन जिसे हम कहते हैं, डिट्रैक्टर, ठीक है, डिट्रैक्टर जो होते हैं उनको मोलिफाई करने के लिए, यानी उनको मोलिफाई से मुराद ये है कि काम करने के लिए। अब वो जो नाक़दीन है वो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज इस वजह से कर रहे हैं कि आपने जो रिसेंटली जो डॉग फाइट हुई थी और जो हमला किया गया था, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, और हमने इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान हैज़ कंडक्टेड द ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, ठीक है। तो इसमें जब उन्हें शिकस्त हो गई, जब उन्होंने इस ऑपरेशन को लूज़ किया, ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं, जो नाक़दीन है वो ये कह रहे हैं कि आपने इतनी जो है ना कमज़ोरी से उस मिलिट्री परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक है, इन द रिसेंट हॉस्टिलिटीज़। ये जो रिसेंट हॉस्टिलिटी से मुराद होता है दुश्मनी, ये जो रिसेंट हमने जो है ना एक डॉग फाइट देखने को मिली है, उसके अंदर आपकी मिलिट्री की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। अब वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट को। अब इंडियन गवर्नमेंट इसके रिस्पॉन्स में ये कह रही है कि हम जो है ना वो इसके रिस्पॉन्स में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है, जस्ट टू मोलिफाई द डोमेस्टिक क्रिटिक्स। मोलिफाई का मतलब होता है काम डाउन, ठीक है, उनके गुस्से को काम करने के लिए, उनको जो है ना सेटिस्फाई करने के लिए, उनको सूद करने के लिए, उनका एंगर जो है वो कम करने के लिए, पुरसकून करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। अब विल फर्दर पॉइजन टाइज, कहता है कि ये जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं ना इंडियन गवर्नमेंट और जो उसके लीडर्स हैं
وہ جو لیڈرس ہیں انڈین لیڈرس وہ جو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو ریلیشن شپ ہے، دا ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا بیکم مور ورس، ٹھیک ہے، بیکم مور ڈیٹیریوریٹ، ٹھیک ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اینڈ سیٹ دا اسٹیج فار اے فریش کانفلکٹ، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کریں گے، ایک فریش کانفلکٹ کا اسٹیج رکھیں گے. اسٹیج سے مراد یہ ہے کہ وہ سیٹ دا اسٹیج فار اے فریش کانفلکٹ، یہ جو دوبارہ جو ہے نا، دوبارہ اس چیز کو بوسٹ کریں گے، بوسٹ اپ کریں گے کہ دوبارہ ایک تضاد پیدا ہو، دوبارہ ایک ڈسپیوٹ ہو بٹوین دا ٹو نیشنز، ٹھیک ہے. اب سمپلی پٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ایک کلیئر اینڈ کنسائز وے کے اندر، جو چیز بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت کمپلیکس ہے، فار ایگزامپل میں ایک پیسج پڑھ رہا ہوں، بہت کمپلیکس ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن جب میں اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو میں اینالائز کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایک اس کا کنسائز وے کے اندر اس کی میں سمری بناتا ہوں، ٹھیک ہے. کنسائز کا مطلب ہوتا ہے، سمپلی پٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز پڑھی جو کہ بہت مشکل ہے، اس کو میں نے ایک ایزیسٹ وے کے اندر کنورٹ کیا تاکہ لوگوں کو آسانی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس پورے جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کو اگر ہم سمپلی پٹ کریں تو کیا ہوگا، انڈین attempt to unilaterally scrap or alter the IWT is legally indefensible while threatening to stop Pakistan's share of water is tantamount to a declaration of war against this country. author یہ کہتا ہے کہ انڈیا کا جو اٹیمپٹ ہے، انڈیا نے جو ٹرائی کیا ہے یونیلیٹرلی اسکریپ کا یہ مطلب ہے کہ اکیلا، یونیلیٹرلی کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ دا انوالومنٹ آف اینی ادر پرسن اور اینی ادر نیشن، ٹھیک ہے. یونیلیٹرلی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ انڈیا اکیلا انڈیویژولی اسکریپ اور الٹر دا IWT، ٹھیک ہے. انڈیا انڈیویژولی وداؤٹ اینی ایگریمنٹ ود ورلڈ بینک اور اینی ادر کنٹری، دا US، وداؤٹ اینی کنسنسس بٹوین دا نیشنز، ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا ہے، اس IWT کو اسکریپ، ختم کرنے کا یا چینج کرنے کا، ٹھیک ہے. الٹر کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنے کا، جو ٹرائی کیا ہے وہ بالکل انڈیفینسیبل ہے. انڈیفینسیبل سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی اس ایکٹ کو جو اس نے کیا ہے اس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اٹ از انجسٹیفائیبل، اٹ از ہم کہہ سکتے ہیں ایکسکیوزیبل، ٹھیک ہے. وہ اس کا کوئی ایک سولڈ ریزن نہیں بتا سکتا کہ ہم نے جو ایکٹ کیا ہے، ہم نے جو IWT کو سسپینڈ کیا ہے، ان ابائنس کیا ہے، اس کا مین وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے. while threatening to stop Pakistan's share of water is tantamount to a declaration of war against this country. اب آتھر یہ کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان کو بار بار تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کا واٹر روک دیں گے، یہ اس کی بالکل اس چیز کے برابر ہے کہ ہم اس کنٹری کے خلاف اعلان جنگ کریں، ٹھیک ہے. یہ ہمیں اس چیز پر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس انڈیا کے خلاف اعلان جنگ کریں. اب آگے کیا کہہ رہا ہے، انڈیا ہیڈ بین وانٹنگ ٹو الٹر the IWT for some time. Arguably, the post-Pahalgam hostilities gave New Delhi a convenient chance to ditch its legal commitments. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا had been wanting، کہ انڈیا کافی عرصے سے انڈیا یہ چاہتا تھا کہ ہم IWT کا جو ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی 1960 کے اندر، جو ورلڈ بینک نے کروائی تھی، اس کو ہم چینج کریں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے پاس کوئی سولڈ آرگیو نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا اس کو چینج کرنے کا. لیکن کہتا ہے کہ جو ریسنٹلی پوسٹ پہلگام دشمنی ہوئی ہے، یہ جو پوسٹ پہلگام اٹیک ہوا ہے، اس نے نیو دہلی کو ایک مناسب یا اپروپریٹ چانس دیا ہے کہ وہ ڈچ کرے. ڈچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو ختم کر دے، اس لیگل کمٹمنٹ کو جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی، جو ورلڈ بینک نے سائن کروائی تھی، اس لیگل کمٹمنٹ کو وہ ختم کر دے. کیا کس وجہ سے؟ کہ اسے ایک مناسب چانس ملا ہے کہ پوسٹ پہلگام اٹیک کا. اس کے اندر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلگام کا اٹیک نہیں کروایا، لیکن انڈیا کا یہ بلیم کر رہا ہے کہ پاکستان نے کروایا ہے، اور وہ اس بلیم کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس بلیم کو، اس کنوینئنٹ چانس کو ایک اچھی طریقے سے استعمال کریں اور لیگل کمٹمنٹ کو ڈچ کریں، یعنی ختم کر دیں.
As legal experts have observed, India cannot unilaterally hold the IWT in abeyance while tinkering with the river flows to Pakistan and thereby weaponizing water contravenes the relevant Geneva Convention. अब वो कहता है कि जो लीगल एक्सपर्ट्स से मुराद ये है कि जो ऑफिशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो ऑफिशियल हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि इंडिया कैन नॉट यूनिलैटरली, कि इंडिया जो है ना तनहा हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअली इस चीज़ का हक नहीं रखता कि वो IWT को इंडिविजुअली विदाउट द नेगोशिएशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ और विदाउट द नेगोशिएशन विद द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वो इस चीज़ का बिल्कुल हक नहीं रखता कि वो IWT को, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करे या इन अबायंस करे while tinkering with the river flows to Pakistan and thereby weaponizing water contravenes the relevant Geneva Convention. कहता है कि जबकि वो जो है ना, जबकि वो टिंकरिंग विद रिवर फ्लो, कि वो जो पाकिस्तान का जो रिवर्स का जो फ्लो है, चिनाब, इंडस एंड झेलम, ये 3 रिवर्स हैं, इनके वाटर को वो टिंकरिंग का मतलब होता है जब चाहे बंद कर देना, उसके साथ खेलना। ये वो जो 3 रिवर्स है पाकिस्तान के, उसके वाटर के साथ इंडिया जब चाहे खेल रहा है, ठीक है, और जो है ना एंड देयर बाय वेपनाइजिंग वाटर कंट्रावींस, ठीक है, वो उसके और देयर बाय और एज ए रिजल्ट उसके नतीजे में क्या कर रहा है कि वो वाटर को वेपनाइजिंग वाटर का मतलब है कि वाटर को एक हथियार बना रहा है, ठीक है। वो डायरेक्टली अटैक तो नहीं कर सकता ना, डायरेक्टली अटैक करने के लिए उसके पास एक सॉलिड रीज़न चाहिए कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जंग की है। लेकिन वो ये कह रहा है कि उसने सिर्फ वाटर को एक वेपनाइजिंग, एक उसने पानी को जो है ना हथियार बनाया है, एक पानी को रीज़न बनाई है कि मैं इस पानी की वजह से जो है ना पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देयर बाय वेपनाइजिंग वाटर, कहते हैं कि वाटर को वेपनाइज बनाने के वाटर को वेपनाइजिंग यानी पानी को हथियार बनाने के साथ पानी को जो है ना उसने हथियार बनाया है, जिसकी वजह से कंट्रावीन्स द रेलेवेंट जेनेवा कन्वेंशन, जो कि कंट्रावीन करता है। कंट्रावीन का मतलब ये है कि वो जो है ना वायोलेट करता है, ब्रीच करता है, डिसोबे करता है, ठीक है। यानी उसका जो है ना उसका जो जेनेवा कन्वेंशन, अब जेनेवा कन्वेंशन से मुराद ये है जेनेवा कन्वेंशन इज़ वेरी पॉपुलर एग्रीमेंट ऑल ओवर द कंट्री बिटवीन द ऑल ओवर द स्टेट्स। तो इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो जेनेवा कन्वेंशन का मतलब ये है कि एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक जो हम कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ था ऑल ओवर द कंट्रीज, सब कंट्री ने इसके ऊपर साइन किया था। अच्छा, इसमें आपको अगर मैं इन एसेंस बताऊं, अगर आपको इसका क्रक्स बताऊं इन नटशल, तो जो है ना हमारे पास जेनेवा कन्वेंशन का ये था कि जब भी कोई दो देशों के दरमियान, कोई दो कंट्रीज़ के दरमियान जब जंग होगी तो आप क्या रूल्स ऑफ वार, ठीक है, इसमें जो है ना पर्टिकुलरली हमें जो है ना जेनेवा कन्वेंशन में ये बताया था कि जंग के रूल्स क्या है, कि ठीक है कि आप वार के अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें अलाउ है और क्या क्या चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। अब उससे मुराद जेनेवा कन्वेंशन के अंदर ये था कि आप जो है ना जो हमारे पास वाउंडेड सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, आप उनको जो है ना आप वाउंडेड सोल्जर्स का जो है ना आप उनका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी वॉर के दौरान आपके पास जो प्रिजनर हो चुके हैं, जो कैदी आपके पास आ चुके हैं, उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करेंगे, ट्रीटमेंट अच्छा देंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है अभिनंदन जब इंडिया में आया था पायलट इधर पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छा बर्ताव किया था। हमने जो है ना जेनेवा कन्वेंशन को एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। तो उस जेनेवा कन्वेंशन यही कहता है कि उसकी एक आर्टिकल के अंदर जेनेवा कन्वेंशन का ये भी लिखा हुआ है, आर्टिकल मेरे ख्याल से इधर है, आर्टिकल 54 ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल 1 1977, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बेशक पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 54 ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल 1977, उसमें ये कहता है कि आपको ये ममनू है, किसी कंट्री को ये बिल्कुल 100% मना है कि आप अटैक करें, डिस्ट्रॉय करें, ख़त्म करें या मेक यूजलेस ऑब्जेक्ट्स इंडिस्पेंसिबल टू द सर्वाइवल ऑफ द सिविलियन पॉपुलेशन, ठीक है। कहते हैं कि आप सिविलियन पॉपुलेशन की जो बका के लिए अच्छा वो चीज़ें जो जिससे सिविलियन पॉपुलेशन जिंदा रहती है,
ٹھیک ہے، وہ چیزیں جس سے سیولین پاپولیشن یعنی جو اس کے ماسس ہوتی ہے، جو عوام ہوتی ہے کنٹری کی، وہ چیزیں جس سے وہ زندہ رہتی ہے، آپ ان چیزوں کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، آپ ان چیزوں کو ریموو نہیں کر سکتے، اور آپ ان چیزوں کو یوز لیس نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اب اس کو ہم اس کے اندر کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، اب سیولین پاپولیشن جو ہے، جو پاکستان کی ایک پاکستان کا جو نیشن ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، اس کے لیے تو پانی بہت ضروری ہے، واٹر از فنڈامنٹل، ٹھیک ہے۔ اور جب انڈیا جو ہے اس ڈسپینسیبل چیز کے اوپر، ڈسپینسیبل کا مطلب ہوتا ہے ایبسلیوٹلی نیسیسری، ٹھیک ہے، واٹر جو ہے وہ ایبسلیوٹلی نیسیسری ہے زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جب سیویلین پاپولیشن کی جو نیسیسٹی ہے اس کے اوپر جب انڈیا اٹیک کرے گا تو وہ وائیولیٹ کرے گا، کیونکہ جنیوا کنونشن کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو سیویلین پاپولیشن ہے اس کی جو سروائیول کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ اٹیک نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان کی جو سیویلین پاپولیشن ہے اس کی بقا کے لیے، اس کی سروائیول کے لیے تو پانی تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ پانی کے اوپر اٹیک کریں گے تو آپ جنیوا کنونشن کو وائیولیٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے نا انڈیا نے پانی کو ہتھیار بنا کر جنیوا کنونشن کو کیا کیا ہے؟ وائیولیٹ کیا ہے۔ اچھا، اب آگے نیکسٹ، مور اوور دا UNSDG 6.5 urges parties to implement integrated water resources management including through transboundary cooperation۔ کہتا ہے کہ UN کا جو SDG یونائٹیڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اسٹینڈس فور، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے UNSDG اسٹینڈس فور یونائٹیڈ نیشنز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 6.5۔ اچھا، اب وہ یہ کہتا ہے، یونائٹیڈ نیشن یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس چیز کے اوپر وہ زور دیتا ہے، جس کا مطلب ہے زور دیتا ہے دونوں پارٹیز کا، پارٹیز سے مراد یہاں پر ہے دونوں نیشنز پاکستان اینڈ انڈیا، کہتا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا انٹیگریٹڈ واٹر ریسورسز مینجمنٹ، کہ آپ دونوں مل کر، ٹھیک ہے، آپ دونوں کنٹریز مل کر اس پانی کو مینیج کریں، اس پانی کے جو بھی ریسورسز ہیں، فار ایگزامپل جو ریورس ہیں، جو آپ کو ریسورسز دیے گئے ہیں، آپ اس کو برابر سے ایکولی اینڈ ایکویٹیبلی استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو ہے نا دونوں مل کر وداؤٹ اینی بایسنس، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، ٹھیک ہے، جو آپ کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے آپ اس کو استعمال کریں۔ اس کے بعد انکلوڈنگ تھرو ٹرانس باؤنڈری کوپریشن، بے شک انکلوڈنگ تھرو ٹرانس باؤنڈری کوپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں جو ہے نا دونوں جو ہے وہ کیا ہے، باؤنڈری کے پار کنٹریز ہے نا، ٹھیک ہے، پاکستان اس طرف ہے اور انڈیا اس طرف ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انکلوڈنگ تھرو ٹرانس باؤنڈری کوپریشن، کہ آپ کو بارڈر کے دونوں اس پار رہ کر، انڈیا کو اس پار رہ کر اور پاکستان کو اس پار رہ کر، دونوں کو جو ہے نا علیحدہ، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو اس پار رہ کر، پاکستان کو اس پار رہ کر، دونوں کو اسی طرح، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا مل کر انٹیگریٹڈ واٹر کوپریشن کرنا چاہیے، اپنے واٹر کے ساتھ جو ہے نا برابری کرنی چاہیے، اور انٹیگریشن کا مطلب دونوں مل کر جو ہے نا واٹر کو جو ہے کیا کریں، واٹر ریسورسز کو مینیج کریں، ٹھیک ہے، واٹر ریسورسز مینیج کریں۔ اچھا، یہاں پر انکلوڈنگ تھرو ٹرانس باؤنڈری کوپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں بارڈر کے اپنے کنٹریز میں رہ کر ہی اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں ایک ہی کنٹری میں آئیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا اس کا مطلب اس کا کرکس یہ ہے کہ انڈیا اس پار ہی رہ کر امپلیمنٹ کرے اور آپ اس پار ہی رہ کر امپلیمنٹ کریں، یعنی آپ یہاں سے تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو فلفل کریں اور انڈیا وہاں پر رہ کے اپنی تمام ریکوائرمنٹس کو فلفل کرے، تب جا کر جو ہے نا واٹر ریسورس مینیج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کنٹری کو اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا، جو انڈیا کے حق میں ہے، جو انڈیا کے ذمہ ہے وہ انڈیا ضرور نبھائے گا، اور جو پاکستان کے ذمہ ہے وہ ضرور نبھائے گا۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ یونائٹیڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کا کہنا ہے۔ آگے نیکسٹ، ان دا لائٹ آف دیز ملٹی لیٹرل ٹریٹیز اینڈ انٹرنیشنل کنونشنز، Indians' aggressive posture vis-a-vis shared waters has very shaky legal standing, if not being blatantly illegal, while Pakistan ethically has the moral high ground, being the lower riparian۔ کہتا ہے کہ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز اور انٹرنیشنل کنونشنز، کہتا ہے کہ جو ملٹی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف، ملٹیپلس، ملٹی لیٹرل
مطلب ہوتا ہے کہ وہ معاہدے جو دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان کیے جائیں، ٹھیک ہے، ملٹی لیٹرل ٹریٹیز یا انٹرنیشنل کنونشنز۔ اچھا، اب انڈیا جو ہے اس نے ملٹی لیٹرل ٹریٹیز کی ہوئی ہے، پاکستان ہر کنٹری کرتا ہے کسی دوسری کنٹری کے ساتھ مختلف معاہدے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح کہتا ہے کہ ان دا لائٹس آف ملٹی لیٹرل ٹریٹیز اینڈ انٹرنیشنل کنونشنز، اچھا جو انڈیا نے ملٹی لیٹرل جو مختلف ٹریٹیز سائن کی ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل کنونشنز، کنونشنز کا مطلب ہوتا ہے ایگریمنٹ، جو اس نے انٹرنیشنل گلوبلی جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، ان دا لائٹ اس کی روشنی میں کیا کہہ رہا ہے کہ انڈینس اگریسو پوسچر، کہ انڈیا کو جو اگریسو پوسچر ہے، یعنی انڈیا کا جو جارحانہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غصے والا غضب والا پوسچر کا مطلب ہے کہ جو اس کا جو ایکٹ ہے، جو اس کے بیہیویئر ہے ریگارڈنگ شیئرڈ واٹر ہیز ویری شیکی لیگل اسٹینڈنگ۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے، میں نے جیسے پہلے آپ کو بولا ہے نا کہ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز اینڈ انٹرنیشنل کنونشنز، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا نے جو مختلف ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ، ان کی روشنی میں جو ہے انڈیا کو اس ایکٹ کا جو اس نے پاکستان کے خلاف کیا ہے پانی کو روکنے کا، اس کے خلاف کوئی بھی انٹرنیشنل جو نیشن ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا جو میں نے آپ کو بولا ہے نا کہ in the light of these multilateral treaties and international conventions، کہ اس کی روشنی میں مختلف ٹریٹیز جو سائن ہوئی تھی اور جو انٹرنیشنل کنونشنز ہوئی تھی، جو انٹرنیشنل کنونشن سے مراد یہ ہے کہ جو گلوبلی انڈیا نے ٹریٹی سائن کی تھی مختلف ملکوں کے ساتھ، وہ تمام ملک جن کے ساتھ انڈیا نے ٹریٹی سائن کی تھی، ملٹی لیٹرل ٹریٹیز جو مختلف جو وہ معاہدے جو دوسرے دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا نے جو معاہدے دوسرے ملکوں کے ساتھ کیے ہیں، انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، وہ انٹرنیشنل کنٹریز اس ایکٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی انڈیا کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا نے وہ اس کو جو ہے نا کنڈیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایکٹ کیا ہے وہ شیکی لیگل اسٹینڈنگ ہے، کہ لیگل اسٹینڈنگ سے مراد یہ ہے کہ لیگل اسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ لیگلی طور پر جو کنٹریز ہے، جو لیجیٹیمیٹ کنٹریز ہے، جو جائز ہوتی ہے، وہ جو ہے نا اس بیہیویئر کے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ شیکی کا مطلب ہوتا ہے ویک لیگل اسٹینڈنگ، کہ جو اس کے خلاف اسٹینڈنگ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، سپورٹ کرنا، کھڑا کسی کنٹری کے ساتھ کھڑا ہونا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا اس کو لیگل طریقے سے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ویک ہے، ٹھیک ہے۔ اس یہ ویک لیگل اسٹینڈنگ ہے، ساری تمام کنٹریز جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں کر رہے۔ اچھا، if not being blatantly illegal while Pakistan ethically has the moral high ground being the lower riparian، کہتا ہے کہ if not being blatantly illegal، کہتا ہے کہ بے شک ہو سکتا ہے، بے شک جو ہے نا انڈیا if not being blatantly illegal، کہ بے شک یہ جو ایکٹ ہے وہ illegal غیر قانونی نہیں ہے، لیکن لیکن جو ہے نا پاکستان وہ ایتھیکلی ہیز دا مورل ہائی گراؤنڈ بینگ دا لوئر ریپارین، کہ پاکستان کا لوئر ریپارین ہونے کے ناطے جو پاکستان، اچھا یہاں پر لوئر ریپارین اور ہائر ریپارین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹری جو نیچے ہے، جو ڈپینڈ کرتی ہے اوپر والی کنٹری کے اوپر۔ فار ایگزامپل ان دس کانٹیکسٹ، کہ جو پاکستان ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے انڈیا کے اوپر، کیونکہ انڈیا کی کنٹری کے اندر سے جو ہے نا 6 ریورز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب پاکستان اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہے، اگر انڈیا چاہے تو ان کو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر چاہے تو کھول سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو کنسپٹ ہے وائل پاکستان ایتھیکلی ہیز دا مورل ہائی گراؤنڈ، ٹھیک ہے، آپ کو میں نے سمجھا تو دیا کہ لوئر ریپارین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل لاز بنے ہیں نا، جو انٹرنیشنل لاز بنے ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے بنائے ہیں، اس میں ہمیشہ لوئر ریپارین کو زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے اوپر والے کنٹری کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب یہاں پر آتھر کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایتھیکلی ہیز دا مورل ہائی گراؤنڈ، کہ پاکستان کا اخلاقی طور پر، ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنل لا کے اسٹینڈرڈس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو پاکستان ہے وہ پورا اتر رہا ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی انٹرنیشنل لا بنا ہے اس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ آپ کا مقصد اور آپ کا فرض یہی ہے کہ صرف آپ اپنے حق مانگ سکتے ہیں اور اپنے حق کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان وہی کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا صرف حق مانگ رہا ہے کہ مجھے میرے ریورز چاہیے، جبکہ انڈیا یہ کیا کر رہا ہے، ہائر ریپائر ہونے کے ناطے اپنا بڑا پن ظاہر کر رہا ہے اور جب چاہے واٹر کو بند کرتا ہے، واٹر کو کھولتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس جب کہ اتھارٹی ہے اور وہ اس اتھارٹی کو مس یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ان ایتھیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے، وہ انٹرنیشنل لاز کو وائیولیٹ کرتا ہے اور وہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اترتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، تو اس میں کیا ہوگا، پاکستان انڈیا کے مقابلے میں اس کا جو مورالٹی ہے وہ ہائی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انڈیا سے کچھ ایکسٹرا واٹر نہیں مانگ رہا، وہ صرف اسے حق مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حق بھی اسے نہیں مل رہا، تو اس کے مقابلے میں جو پاکستان ہے وہ اس کی ہائی مورل ویلیوز ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈیا سے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کچھ ایکسٹرا چیزیں دی جائیں، ٹھیک ہے، وہ صرف اپنی حق کا ریکوائرمنٹ کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا میری صرف مجھے جو میرے 3 ریورس ہیں وہ دی جائیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایتھیکلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کوڈ سیٹ کیے جائیں کسی خاص چیز کے لیے، فار ایگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک ڈائننگ ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈائننگ ٹیبل ہے اور ہم سب اسی اوپر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو شخص، ٹھیک ہے، بری طریقے سے کھائے گا، ہم کہیں گے یار اس بندہ کے اندر ایتھکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کے اندر یہ ان ایتھیکل بیہیویئر کا شو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیسے جج کیا، ہم نے اس شخص کو کیسے جج کیا، ہم نے اس وجہ سے جج کیا کیونکہ ایک کھانے کے ایک ایتھکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھانے کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں، ایک ایتھکس سے مراد یہ ہے کہ کھانے کے ایتھکس سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا ہر کھانے کے ایتھکس سے مراد یہ ہے کہ کھانے کے آداب، ٹھیک ہے، آداب کے کھانا جو ہے نا آپ نے اس طرح کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنا ہے، کھانے کے درمیان آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اچھا، اب ان تمام آداب کو جو وائیولیٹ کرے گا ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ان ایتھیکل بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ جو پاکستان ہے وہ انٹرنیشنل لاز، اب یہاں پر انٹرنیشنل جیسے وہاں پر کھانے کے آداب تھے نا، ایتھکس تھے، اب یہاں پر انٹرنیشنل لاز ہے واٹر کے ریلیٹڈ، جیسے وہاں پر کھانے کے ریلیٹڈ آداب تھے، یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پر واٹر کے ریلیٹڈ جو انٹرنیشنل لاز ہے، اب اس لاز کو پاکستان وائلیٹ تو نہیں کر رہا، یعنی پاکستان جو ہے وہ ایتھیکل ٹھیک ہے، اب انڈیا اس کو وائلیٹ کر رہا ہے تو وہ ان ایتھیکل بیہیویئر شو کر رہا ہے، تو یہاں پر اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایتھیکلی وہ ہائی مورل ویلیوز، اب یہاں پر آپ کو ایتھیکلی کا تو مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، اب یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مورل ہائی گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی جو مورالٹی ہے وہ ہائی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، وہ کچھ ایکسٹرا پانی نہیں مانگ رہا، ٹھیک ہے، اور انڈیا ہائر ریپائر ہونے کے باوجود بھی اپنا بڑا پن ظاہر کر رہا ہے، تو وہ اپنا نیچ پن ظاہر کر رہا ہے، وہ اپنی امورالٹی شو کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نا پاکستان انڈیا کے مقابلے میں مورلی ہائی ہے۔ اچھا اب آگے، ساؤتھ ایشیاز واٹر آر اے کامن شیئرڈ ریسورس اینڈ مسٹ بی ڈسٹریبیوٹیڈ جسٹلی اینڈ ایکویٹیبلی فار دا ویل بینگ آف اٹس پیپل۔ اب یہاں پر کہتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنٹریز جو ساؤتھ ایشیا کے اندر، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، چائنا وغیرہ۔ اچھا، اب ان ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ریورز ہیں، جو واٹر ہے، اس کے اوپر سب کا حق ہے، ٹھیک ہے، کوئی کنٹری کو کسی ریور کے اوپر، کسی واٹر ریسورس کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو جس طرح چاہے یوز کر سکے، ہر کنٹری کو ایکول حق ہے کہ وہ جو ہے نا اس پانی کو استعمال کر سکے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ مسٹ بی ڈسٹریبیوٹ، اور یہ جو پانی ہے نا یہ مسٹ بی ڈسٹریبیوٹ، اس کو ضرور جو ہے نا تقسیم کرنا چاہیے منصفانہ طریقے سے اور ایکویٹیبلی، برابری سے، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، وداؤٹ اینی بایسنس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کنٹری کے اندر زیادہ ریورس ہیں وہ زیادہ پانی لے گا اور جس کنٹری کے اندر ریورس نہیں ہے وہ جو ہے نا پانی کا کیا کرے گا، پانی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے نا پیپل جو لوگ رہتے ہیں ان کی پراسپیرٹی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے پانی جو ہے نا ایکولی اور جسٹلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس پانی کے اوپر کسی کنٹری کا، کسی پرٹیکولر کنٹری کا کوئی پرماننٹ حق نہیں ہے. However, if India insist on weaponizing water, it will create a permanent state of hostility and conflict in the subcontinent. کہ اگر اس کے باوجود اگر انڈیا پھر بھی اصرار کرے اور پھر بھی جو ہے نا واٹر کو ایک ہتھیار بنائے پاکستان کے خلاف، تو کیا ہوگا، یہ ایک انڈیا جو ہے نا وہ پرماننٹ اسٹیٹ آف ہاسٹیلٹی بنا رہا ہے. یعنی یہ کیا کر رہا ہے، یہ پرماننٹ کنڈیشن کر رہا ہے، پرماننٹ کنڈیشن بنا رہا ہے کہ جو ہے نا دشمنی کے لیے. اٹ ول کریٹ اے پرماننٹ اسٹیٹ آف ہاسٹیلٹی. یعنی یہ جو ہے یہ پرماننٹ اسٹیٹ آف ہاسٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کی دشمنی کی بنیاد کھڑی کر رہا ہے. اینڈ کانفلکٹ، وہ جو تضاد پیدا کر، اینڈ کانفلکٹ ان دا سب کانٹیننٹ، اور وہ جو ہے نا سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر جو ہے نا ایک نیا تضاد کھول رہا ہے، ایک نیا ڈسپیوٹ کھول رہا ہے. ایز پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو سرنڈر اٹس لیجیٹمیٹ رائٹس اوور دا واٹر آف دا انڈین سسٹم. کہ بے شک پاکستان جو ہے نا ہرگز نہیں چاہتا، ہرگز نہیں سرنڈر کرنا چاہے گا، ہرگز اپنا حق، اس کا جائز حق ہے انڈس واٹر کے اوپر، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس حق کو انڈیا کے حوالے کر سکے. اچھا، نیکسٹ ان دا لاسٹ پیراگراف کہتا ہے دیر از نو نیڈ ٹو پینک، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایز ایکسپرٹس سے اٹ ول ٹیک ٹائم فار انڈیا ٹو ڈائیورٹ دا واٹر. کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایکسپرٹ کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا کو بہت زیادہ وقت لگے گا اس پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اس پانی کو جو ہے نا ریلوکیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے. However, پاکستان کی ناٹ بی complacent either. اس کی لہٰذا پاکستان کو خوش ہونے کی ضرورت، کمپلیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، پاکستان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر لانگ ٹرم تک یہ IWT سسپینڈ رہا تو پاکستان جیسی کنٹری کو ضرور فیس کرنا پڑے گا، ضرور سیریس پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. اف دا IWT از ناٹ ہیپنڈ، جب تک کہ اگر IWT جو ہے نا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ مینٹین نہ رہی، اگر وہ اسے ریٹین نہ کیا گیا، اگر اسے برقرار نہ رکھا گیا، تو یقیناً پاکستان جیسی کنٹری جو ہے نا وہ سیریس پرابلمس کا سامنا کرے گی. انڈیا ہیز آلریڈی گیون اے پریویو آف اٹس انٹینشنز بائی بلاکنگ دا فلو آف دا چناب ٹو پاکستان. کہتا ہے کہ انڈیا نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے، انڈیا نے اپنا ایک اشارہ کیا ہے اپنی گندی انٹینشنز کا، اپنے گندے ارادوں کا. کس وجہ سے؟ بائی بلاکنگ دا فلو آف دا چناب ٹو پاکستان. کہ ہم اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں انڈیا کے گندے انٹینشنز کا کہ اس نے جو ہے نا چناب ریور کا پانی روک دیا ہے. اٹ کوڈ آلسو کاز ہیوک بائی ریلیزنگ واٹر ڈاؤن اسٹریم وداؤٹ وارننگ. کہتا ہے کہ بے شک یہ جو ہے نا ڈسٹرکشن کا باعث بھی بن سکتا ہے. ہیوک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسٹریملی وائڈ اسپریڈ ڈسٹرکشن، ریونیشن، ڈیمیج، ٹھیک، بربادی. کہ بے شک جو ہے نا یہ ایک بربادی کا کاز بھی ہو سکتا ہے کہ جب انڈیا اگر وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن، وداؤٹ اینی ہم کہہ سکتے ہیں کہ الرٹنس، پاکستان کو الرٹ کیے بغیر ایک اچانک پانی کھولے گا اور پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، انویئر ہوگا، تو یہ یقیناً پاکستان کو جو ہے نا بہت ڈسٹرکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. Therefore, as it emerged in a Senate discussion on Friday, there is a need to rise above party lines to secure our water rights. کہتے ہیں کہ لہٰذا سینٹ ڈسکشن جب ہوئی تھی فرائیڈے کو، تو اس کے اندر اس بات کو ابھارا گیا تھا، اس بات کو جو ہے نا رائز کیا گیا تھا، اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا تھا کہ جو دیر از اے نیڈ ٹو رائز ابو پارٹی لائنز. کہ ابھی ضرورت ہے کہ یہاں پر بہت پیاری بات آتی ہے کہ ابو پارٹی لائنز. ابو پارٹی لائنز یہاں پر ایک فریز ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اب ایک یکجا ہو جانا چاہیے، ایک اتحاد کا، ایک متحد ہو جانا چاہیے. کیونکہ واٹر از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، واٹر از اے نیشنل ایشو، اٹ از اے نیشنل تھریٹ ٹو پاکستان. ٹھیک ہے، واٹر جو ہے وہ ایک نیشنل تھریٹ ہے پاکستان کو. تو بے شک جو ہے نا اب ہمیں
پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واٹر جو ہے وہ تو ایک نیشنل ایشو ہے۔ اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو جو بات ہے ہمارا کنٹری پاکستان ڈینجر میں آ جائے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سینٹ ڈسکشن کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ جو کرنٹ ایشو ہے اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا جائے گا اور ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا، ان کے ساتھ کنسنسس کیا جائے گا، ایک اس کے بارے میں بات کی جائے گی تاکہ ہم اپنے واٹر کا حق لے سکیں۔ اب آگے کہہ رہا ہے کہ دا پرائم منسٹر اینڈ ادر ریپرزینٹیوز ہیو امبارکڈ آن اے ریجنل آؤٹ ریچ مشن۔ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور نمائندے، مختلف نمائندے ریپرزینٹیوز ہیو امبارکڈ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، آن اے ریجنل آؤٹ ریچ مشن۔ یہاں پر ریجنل آؤٹ ریچ مشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریجنز یعنی آؤٹ ریچ یعنی ان ریجنس کو اپروچ کرنا، ریچ آؤٹ کرنا جو ایک پرٹیکولر ریجن کے اندر ہے۔ فار ایگزامپل یہاں آپ کو میں اگر سمپلی پٹ بتاؤں، اگر آپ کو سمپل طریقے سے بتاؤں تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا پرائم منسٹر اور مختلف نمائندوں نے جو ہے نا ایک مشن شروع کیا ہے کہ ہم اپنے ریجن کے اندر مختلف کنٹریز کے پاس جائیں گے، ان کے پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے، ان سے جو ہے نا ان کو اس بارے میں آگاہ کریں گے جو کرنٹ سچویشن آف پاکستان ہے ریلیٹڈ ٹو واٹر ود انڈیا۔ تو اس چیز سے ہم کیا کریں گے، انہیں آگاہ کریں گے، انہیں نوٹیفائی کریں گے کہ ہم اس مسئلے سے گزر رہے ہیں تاکہ وہ اس چیز سے اویئر ہو سکیں۔ امنگ ادر ایشوز، کہ ان ایشوز کے علاوہ، امنگ ادر ایشوز کا مطلب ہے کہ ان ایشوز کے واٹر ایشوز کے علاوہ ہم کیا کریں گے، پاکستان مسٹ بریف اٹس فورن فرینڈس، کہ ان ایشوز کے علاوہ پاکستان جو ہے نا ضرور اپنے فورن فرینڈس کو جو اس کے باہر ممالک کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو بتائے گا کہ انڈینز کا ڈیوبیس انٹینشنس، کہ ان کا جو انڈین کے جو گندے انٹینشنس ہیں، جو غلیظ اور ناپائیدار گندے غلیظ انٹینشنس ہیں پاکستان کو لے کر، جو شکی انٹینشنس ہیں ریگارڈنگ دا شیئر واٹرز، ٹھیک ہے، جو انڈیا کے گندے انٹینشنس ہیں واٹر کو لے کر، ٹھیک ہے، اور وہ انہیں اس چیز سے آگاہ کریں گے، بریف کریں گے فورن فرینڈس کو، اینڈ ہاؤ دیز ریکلیس مووز کین سو، اور کیسے یہ انڈیا کے ریکلیس مووز ہے کہ کیئرلیس مووز، یعنی انڈیا کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ایک ایسی وار شروع ہو سکتی ہے جو کہ نہ کبھی ختم ہونے والی ہوگی۔ اچھا، وہ اس کے کنسیکوینسز سے، اس کے آفٹر میتھ ریزلٹ سے، اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو رزلٹ ہے اس سے جو ہے نا وہ اویئر نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا کیئرلیس مووز کر رہا ہے، کیئرلیس جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیئرلیس ایکٹیویٹیز کر رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے، اور وہ بنا کسی جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کانسیکوینسز کو نظر کیے بغیر وہ ایک ایسے بیچ بو رہا ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ایک فریش کانفلکٹ کا باعث بن سکتی ہے، ایک جو ہے نا ایک نئی جنگ کا جو مورڈ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ آئی ہوپ this paragraph has been accomplished, and I hope that you have understood all the concepts that have discussed in this paragraph, and I hope that you will appreciate my interpretation, and if you have any confusion, any ambiguity, so you will comment, and I will inshallah I will respond on your comment, and like, subscribe, and share this channel to your fellow members so that knowledge can spread all over the country. Thank you. Allah Hafiz.